بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حسین اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلوت عزیز اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا آواز اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम नूरी सिस्टर्स खैरियत से होंगी। इससे पहले फ़हम तसव्वुफ़ कोर्स के हम 2 लेक्चर्स जो हैं वो सुन चुके हैं और यकीनन आप लोगों ने उसकी असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे से हल कर ली। और जो मेरी नूरी सिस्टर्स मेरे साथ ग्रुप में शामिल हैं, उसके अलावा जो यूट्यूब पे हमें फ़ॉलो करने वाली सिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक हमें मैसेज था कि हम अगर आप हमने बाकायदा ज्वाइन नहीं किया, किसी वजह से हम नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये असाइनमेंट्स हम हल कर सकते हैं? तो जनाब आप बिल्कुल ये असाइनमेंट्स हल कर सकते हैं। अपनी ये जो असाइनमेंट्स हैं इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने जो सीखा है हम अपनी जजमेंट कर सकें। तो आप खुद से अपनी जजमेंट कर सकते हैं। जो इसका बॉक्स है नीचे, उसमें मैं आप देखें, मैं पिछली जो हमारा लेक्चर था उसका भी जो असाइनमेंट थी, सवालनामा था, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था और इस लेक्चर का भी इंशाल्लाह आपको सवालनामा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपने तौर पर खुद से अपना चाहें तो सवालनामा हल करें और फिर उसको खुद ही चेक भी करें। यानी आपने एक दफ़ा उसको सवालनामे को हल कर लिया, फिर आप दोबारा लेक्चर सुनें और उसको खुद से चेक करें। तो यूँ आप एक अपना सेल्फ एनालिसिस खुद कर सकती हैं, जो लोग हमें ज्वाइन नहीं कर सके किसी वजह से, ठीक है। और अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले जो पिछली दफ़ा हमारा टॉपिक था गुज़श्ता लेक्चर का, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि तसव्वुफ़ की इब्तिदा कैसे हुई, और तसव्वुफ़ जो है ये किसी भी कौम की इखलाकी तरबियत जो है, इसमें इसका क्या किरदार है, क्योंकि जो इखलाकी तरबियत है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़हब करता है। क़वानीन के ज़रिए आप किसी शख्स के दिल को नहीं बदल सकते। अमल तो बदला जाता है लेकिन दिल की जो तरबियत है वो मज़हब करता है, ये हमने जाना था। और सूफिया की इस्तिलाह में शिर्क क्या है, और जो सेफ़ ज़ोन है, जो मज़बूत कड़ा है जिसके बारे में कुरान में बताया गया, हम उस मज़बूत कड़े में, हम उस सेफ़ ज़ोन में कैसे दाखिल हो सकते हैं। और मोहब्बत जो है ये इस चीज़ में, इस सफ़र में मोहब्बत की क्या अहमियत है, और खिदमत जो है ये भी मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं है। और जो इत्तबा है, जो बहुत इत्तबा जो है ना, ये पैरवी की सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है कि पूरी तरह किसी इंसान की पूरी तरह उसकी पैरवी करना, हर अंदाज और हर पहलू से उसको फॉलो करना, ये इत्तबा के मानी में आ जाता है। और इत्तबा यानी बहुत ज़्यादा आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इस ये जो कैफ़ियत है ये भी मोहब्बत के बगैर नसीब नहीं होती। इन सब बातों को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज जो है, आज का जो हमारा ये तीसरा लेक्चर है, इसका उन्वान है सूफ़ी की अमली तरबियत और ला का मफ़हूम। सूफ़ी जो है, इसको जब ये अमली तरबियत में आता है तो इसकी इब्तिदा में जो इसको सबक दिया जाता है, जो इसको इब्तिदाई एक प्रैक्टिस करनी होती है, वो क्या है वो आज हम सीखेंगे। और इबादत के बारे में हम जानेंगे कि इबादत जो हम करते हैं ये हमारी महज़ आदत है या फिर हम मोहब्बत में करते हैं। इस फ़र्क को हम समझेंगे कि इसमें आदतन इबादत करना क्या है, और आदत में हम इबादत कर रहे हैं या फिर मोहब्बत की इबादत जो है वो क्या है। हम इन दोनों चीज़ों का जो फ़र्क है वो हम जानेंगे। तीसरी बात आ गई कि ईमान में जो है यकीन, ये क्यों ज़रूरी है, यकीन क्या है, ठीक है। हम इस चीज़ को समझेंगे। और फिर ला का मफ़हूम, जैसे कि उन्वान से ही आपको समझ आ गई कि ला का मफ़हूम, मैंने आपको पहले भी जब कलमा तय्यबा का हमने लेक्चर जो है वो किया था, मैंने उसकी जब असाइनमेंट की थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये ला जो है ये अपने अंदर एक बहुत वुसअत रखता है। ये वक्तन फ़वक्तन जो है, जो हम तसव्वुफ़ को पढ़ेंगे तो इसके नए-नए पहलू जो हैं लाके वो हमारे सामने आएँगे और हम इसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ से समझने की
کوشش کریں گے لا کے مفہوم کو، ٹھیک ہے. اور شرک خفی جو ہے وہ کیا چیز ہے ہم وہ بھی جانیں گے آج کے لیکچر میں. تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے اس چیز کو سمجھا تھا کہ دین میں محبت کی کیا اہمیت ہے، اور صوفیزم جو ہے یہ انسان میں محبت کی ایک بنیاد رکھ دیتا ہے، محبت کا بیج بو دیتا ہے. صوفیہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے صغیر میں جو اسلام آیا وہ صوفیہ کرام کے ذریعے آیا، اور کس طرح انہوں نے محبت کے ذریعے جو ہے دین اسلام کو پھیلایا. ان کی جو ان کا حلقہ احباب ہوتا تھا، جو ان کے دروازے ہوتے تھے، وہ ہر مذہب کے لیے، ہر انسان کے لیے کھلے ہوتے تھے. وہ سراپائے محبت ہوتے تھے. کوئی ضرورت مند ان کے پاس آ جاتا تھا، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ خالی نہیں جاتا تھا. آج بھی ہم اجمیر شریف کی جو مثال ہے ہمارے سامنے ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کے جو مزارات ہیں انڈیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آنے والے صرف مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ ان کی حیات مبارکہ میں ان کے دروازے ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کھلے ہوتے تھے. گویا کہ مذہب جو ہے اس میں جو ہر مذہب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب چونکہ آسمانی آفاقی ہوتے ہیں، اس لیے مذہب کی بنیاد محبت ہوتی ہے، کوئی بھی مذہب ہو، ٹھیک ہے. اور محبت کیسے ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک خاتون نے یہ سوال کیا، تو اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ محبت میں رونے لگتے ہیں، اور محبت میں وہ کلام سنتے ہیں اور ان کی کیفیات بدل جاتی ہیں، تو مجھے محبت یعنی میرا دل جو ہے یہ محبت کے جذبے سے خالی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ محبت جو ہے یہ ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے نا کہ محبت ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت جو ہے یہ محبت والوں سے ملتی ہے. محبت والے لوگوں کی جب ہم دوستی میں جاتے ہیں، ان کی قربت میں جاتے ہیں، ان کی محافل میں جاتے ہیں، تو پھر اندر ہی اندر جو ہے یہ سینوں سے یہ فیض جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ ایسی خوشبو ہوتی ہے، محبت کی مہک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مہک جو ہے نا یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو محبت کے لیے محبت والوں کی دوستی بڑی ضروری ہے، محبت والوں کا ساتھ بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ کتابوں سے میرا نہیں خیال کہ کتابوں سے ہمیں محبت مل سکے. محبت کے لیے یعنی محبت والے چاہیے، ان کی مائیت چاہیے، ان کی دوستی چاہیے. اور پھر بات وہی ہے کہ جب ایک بہت بڑا ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی کتنی ساری تاروں کو بجلی سپلائی کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے باطن روشن ہو چکے ہوتے ہیں اور جن کی روح جو ہے وہ محبت سے سیراب ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ آگے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. کس چیز کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ اس محبت کو پھیلانے کی. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی مثال بھی یاد ہوگا آپ کو، کہ جس طرح ایک ماں جو ہے جب اس کے سینے میں دودھ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہر حال میں اپنا بچہ چاہیے. بالکل یہی مثال صوفیہ کرام کی ہے کہ صوفیہ کرام جو ہے جب وہ محبت سے لبریز ہو جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے. اور آج بھی کیا ہے کہ بزرگان دین ہر جگہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ آج یہ مستور ہو چکے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں. پہلے تو ظاہر تھا ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا، لیکن آج کے جو صوفیہ کرام ہیں وہ آج مختلف بھیس میں ہمیں نظر آتے ہیں. وہ بظاہر آپ کو ایک عام دنیا دار بندہ نظر آئے گا، لیکن وہ اندر سے کس مقام پر ہے بزرگی کے یہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی محفل میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہے. ان کی ایک نظر جو ہے وہ آپ کے اندر وہ بیج بو دیتی ہے، وہی بیج جس کے بارے میں کہا تھا نا کہ اندر بوٹی مشک مچایا، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی من مرشد میرے وچ لائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو. یہ بوٹی جب اندر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ اندر مشک مچا دیتی ہے، یعنی آپ کے وجود کو معطر کر دیتی ہے، اور وہ خوشبو آپ کو اتنا پریشان کرتی ہے کہ آپ اس خوشبو
کو یعنی اس خوشبو سے کے لیے یعنی آپ کو اپنی ہم جولیاں چاہیے ہوتی ہیں، روح جو ہے نا وہ بے قرار ہو جاتی ہے اس خوشبو کو پا کے، پھر اس کو کیا چاہیے، پھر اس کو اپنے جیسی ارواح چاہیے، پھر وہ اپنے جیسی ارواح سے رابطے میں خوش رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا تو وہ پھر اپنے جیسی ارواح کے ساتھ دوستی کرے گی یا پھر وہ تنہائی میں چلی جائے گی، کیونکہ اب وہ بدل گئی ہے، اب اس کے اندر بیج لگ گیا ہے، وہ اب کسی دنیا کے کام کی نہیں رہتی ایسی روح، پھر اس کا ایک ہی کام ہے، یا تو وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے یا پھر اس کو اپنی ایسی ہمجولیاں چاہیے جو محبت والی ہوں، جہاں محبت کی باتیں ہوں، یہ صرف اور صرف جو عشق حقیقی ہے نا، اس کی پہچان ہی ہے کہ عشق حقیقی جو ہے یہ اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کے خوش ہوتے ہیں، اور یہ بانٹ کے آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن جو عشق مجازی ہے اس میں دل کرتا ہے کہ اپنا محبوب جو ہے وہ ہم چھپا لیں، اس کو کوئی اور نہ دیکھے، اس کو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، لیکن عشق حقیقی کی ایسا اعجاز ہے کہ اس میں جو ہے محبوب شیئر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اللہ نے مخلوق کو بھی اپنی اس محبت میں شریک کیا، اور اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ محبت والے لوگ جو ہیں یہ سراپا محبت بن جاتے ہیں، اور جب یہ سراپا محبت بن جاتے ہیں تو پھر یہ محبت کو بانٹنے والے بن جاتے ہیں، پہلے یہ ریسیونگ ایک ان کا ٹائم ہوتا ہے جب انہوں نے ریسیو کرنا ہوتا ہے، پھر ان کا اگلا مرحلہ کیا آتا ہے، پھر انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے، وہ صوفی ہے ہی نہیں جو نہ بانٹے، صوفی کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ بانٹتا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، بلیو کریں کہ یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے، جتنا آپ بانٹیں گے یہ اتنی ہی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے جو بھی صوفیہ اکرام کی زیر تربیت جب جو بھی جاتا ہے، جو بھی صوفیہ اکرام جس کو اون کر لیتے ہیں اور جس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو سب سے پہلا سبق جو دیا جاتا ہے نا، وہ پہلا سبق آپ بھی نوٹ کر لیں، وہ پہلا سبق کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے مخلوق کے لیے بے ضرر ہو جانا ہے، اور مخلوق کے لیے بے ضرر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کا کوئی بغض ہمارے دل میں نہ رہے، یعنی مخلوق کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا اور پھر اس کے لیے بے ضرر ہو جانا، اور اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہم مخلوق کے لیے بے ضرر ہو گئے، دوسرے مرحلے میں وہ کیا بات سکھاتے ہیں کہ مخلوق کے عیب نہیں دیکھنے، مخلوق کو بے عیب دیکھو، یہ پوری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ مخلوق کو بے عیب دیکھو، اور یہ آج آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ اس کی پریکٹس جو ہے یہ آج سے میری نوری سسٹر جو میرے کورس کا حصہ ہے وہ یہ پریکٹس آج سے شروع کریں گی، اور پھر جب ہماری اس کی جو ہے نا اس کی آپ کو میں باقاعدہ ایک اسائنمنٹ بھی دوں گی اس سبق کی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ مخلوق کے لیے ہم نے بے عیب ہونا ہے، اور مخلوق کے لیے ہم نے بے ضرر ہونا ہے، اور مخلوق خدا کو بے عیب دیکھنا ہے، کیونکہ صوفی آپ کی کیا تربیت کرتا ہے، وہ یہ تربیت کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اپنی ذات سے روشناس کروا دیتا ہے، جب انسان اپنے اندر دیکھنے لگتا ہے نا تو پھر اس کو اپنے اتنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، بلیو کریں اتنا اندر کا میل کچیل اس کو واضح ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کے عیب دیکھنے جو گئے نہیں رہتا، اپنے عیب جب دیکھیں اپنے کپڑے بہت گندے ہیں، ہمارے بہت گھٹیا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے اور ہم کسی شادی میں گئے ہیں، کسی محفل میں گئے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوسروں کے لباس کو دیکھیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم تو سارا ٹائم اپنے لباس کے پیوند چھپاتے رہتے ہیں، ہم تو خود ہی چھپتے رہتے ہیں، یار اتنی اچھی شادی کی تقریب ہے اور میرے اتنے برے کپڑے میں کہاں چھپ جاؤں، ہم تو اپنے آپ کو ہی چھپا رہے ہوتے ہیں، تو صوفی آپ کو ایسا کر دیتا ہے، یہ اللہ والے آپ کی تربیت ایسی کر دیتے ہیں کہ آپ عبادت کرنے کے بعد بھی آپ پریشان رہتے ہیں اس کی کوالٹی کے اوپر، اور یہ کہ جو رابطہ جب اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جو کوتاہیاں ہیں
وہ نظر آنے لگتی ہیں. آپ تو خود اقبالی مجرم ہوتے ہو، اور اقبالی مجرم کا کیا کام ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر الزام لگائے؟ ایسا نہیں ہوتا. اور کس پہ الزام ہم لگا رہے ہیں؟ ہم اس پہ الزام لگا رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنا کنبہ کہا ہے. مخلوق تو میرے رب کا کنبہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس پہ کیسے اس کے ہم عیب چن سکتے ہیں اور یہ راہ جو ہے یہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کیفیت کو پانا، اس سفر پہ چلنا جو ہے یہ آسان نہیں ہے. بلیو کریں آسان نہیں ہے، لیکن جس کو میرا اللہ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے عمل میں اتار سکیں. اس کی مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں بے شمار ملتی ہیں. اور جو مخلوق کی جو خدمت ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت ہم نے کس لیے کرنی ہے؟ عبادت کے لیے کرنی ہے نا. صوفیہ کرام کی ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے وہ اشفاق احمد کا جو قصہ تھا وہ میں نے آپ کو سنایا تھا. تو وہ بابا کیا کر رہا تھا؟ بابا ان کی خدمت کر رہا تھا نا. تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو رب کی رضا ہے نا. خدمت تو عبادت ہے. جب ہم نے عبادت سمجھ کے کسی کی خدمت کی ہے تو پھر ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ جس کی ہم نے خدمت کی اس کا بدلہ ہمیں وہ دے؟ جس کے لیے کیا ہے وہی بدلہ دے گا نا. اگر رب کے لیے کیا ہے تو رب اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، بہترین اجر دیتا ہے. اور اگر یہ خدمت ہم نے مخلوق کے لیے کی ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے لیے کیا تو اس کے حوالے. اب مخلوق کیا کرتی ہے؟ پھر مخلوق جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ حضرت علی نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو مطلب کہ یہ بہت سینسٹیو سا معاملہ ہے. اور یہ جو جب تربیت کے مراحل میں سے آپ گزرتے ہیں تو بلیو کریں کہ اس بات کی پھر سمجھ آتی ہے کہ جو کسی نے تشریح کی تھی نا تقویٰ کی، کہ تقویٰ کی تشریح یہ انہوں نے کی تھی کہ ایسے ہے کہ کانٹے دار جھاڑی ہیں اور اس میں سے آپ گزرتے اور آپ کا کپڑا ادھر پھنس رہا ہے ادھر پھنس رہا ہے، ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہیں، آپ نے اس میں سے اپنا کپڑا بچا کے گزرنا ہے. پھر یہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ ایسی پلسرات میں سے گزر رہے ہیں جس میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، آپ کو الجھ رہے ہیں، آپ لہو لہان ہو رہے ہیں، آپ بچ کے آپ نے گزرنا ہے. تو مجھے بتائیں ایسی کیفیت میں ہمیں دوسروں کی کہاں سے پرواہ ہوگی؟ پھر ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر ہمیں وہ بے نیازی آ جاتی ہے دوسروں سے. پھر ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے. پھر ہم جو بھی کرتے ہیں پھر ہم اپنے لیے کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. اس لیے ہمیں وہ سکھایا گیا نا ربنا ظلمنا. ہم جو قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی ہمیں سکھائیں اس میں یہ انداز ہے نا ربنا ظلمنا. ادھر جو ابو بکر کو سکھائی تھی اس میں انداز ہے اللہم انی ظلمت نفسی. مطلب یہ سارے کے سارے ظلم جو ہے یہ ہم اپنے نفس پہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ مخلوق کو عیبدار دیکھ کے کرتے ہیں. ہم یہ سارے کے سارے ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ہم خدمت کا صلہ مخلوق سے مانگ کے معاشرے میں جو ایک تلخی کی کیفیت ہم پیدا کر دیتے ہیں، اپنے ماحول کو ہم کیا کہنا چاہیے بہت کانٹے دار بنا دیتے ہیں. یہ ہم خود ہی سب کچھ کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ صوفی کو یہ سکھایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس رستے پہ چل سکتا ہے. اور دوسری جو اگلا جو مرحلہ آتا ہے تربیت میں، صوفی کی تربیت میں جو اگلا مقصد مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی جو آپ نے عبادت کرنی ہے یہ عبادت کرنے کا کیا مقصد ہے. دیکھیں عبادت جو ہے نا یہ کرنے سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ عبادت کہیں ہماری عادت تو نہیں بن گئی. 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو ہم نے ادا کرنی ہے، اس کی تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ ہمیں ڈیلی قرآن ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ تسبیحات ہیں، کچھ ذکر اذکار ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. تو دھیرے دھیرے وہ ہماری عادت بن جاتے ہیں. اب بس ایک عادت ہے، وہ ہم نے کر لیا، یہ اتنا ٹارگٹ ہم نے ڈیلی اچیو کرنا ہے اور بات ختم، اندر کچھ بھی نہیں اترا. تو یہ کیفیت تو نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے. اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں، ہم دن کا 1 گھنٹہ 40 منٹ آدھا گھنٹہ میکسیمم ایک عام نارمل انسان اتنا ہی ٹائم لگاتا ہے. چلو تو بہت زیادہ لگائے گا تو 1 گھنٹہ لگا لے گا. 1 گھنٹہ ہم نے رکھا ہوا اپنے اذکار کے لیے، تسبیحات کے لیے، قرآن کے لیے. تو کیا یہ عادت میں تو نہیں ہو گیا؟ جب یہ عادت بن جاتا ہے
تو پھر نیکیاں تو ڈیفینیٹلی اس کی ملتی ہیں، ایک ایک لفظ کی نیکی ملے گی، کچھ فیض و برکات بھی ہم اس کی حاصل کریں گے، لیکن جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی حقیقی روح ہے، ہم وہ نہیں پا سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ عبادت کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے عبادت کو کرنا ہے محبت میں، قرب میں. یعنی ہم ایک اگر قرآن پڑھنے لگے ہیں تو ہم وہ بات یاد کر لیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو کیا پیچھے والی کیفیت، تو قرآن پڑھنے بیٹھے تو یہ سوچ کے بیٹھے محبت میں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. آج میں دیکھتی ہوں، آج جو میں نے سپارہ پڑھنا ہے اس میں اللہ نے مجھ سے کون سی باتیں کی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات آئی تھی تو اس وقت وہاں کیا ماحول تھا، ان آیات کا پس منظر کیا ہے. جب اس کیفیت کے ساتھ ہم کریں گے تو پھر کیا ہے، یہ کیفیت جب ہم اپنے اوپر طاری کر کے کریں گے، اپنی عبادات کو، تسبیحات کو، اپنے ذکر اذکار کو، یہ سب سوچ سمجھ کے ہم کریں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر عبادت جو ہے یہ بوجھ نہیں رہے گی، پھر یہ عادت نہیں رہے گی، پھر یہ محبت بن جائے گی. جب عبادت محبت بن جاتی ہے تو پھر جو ہے نا پوری پوری رات بھی کم لگنے لگتی ہے. صوفیہ کرام کی ہمارے سامنے موجود ہے نا مثالیں. پھر تو وہ وقت آ جاتا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر، تو پھر تو بندہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے. یہ کیفیت جو ہے، اگر آپ دن میں کاموں میں بھی ہیں ہر طرف ہے، لیکن دل آپ کا اسی کی طرف لگا رہے گا، اسی کی پرواہ رہے گی، اسی رب کی طرف دھیان رہے گا، تو یہ کیفیت جو ہے یہ نصیب ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ عبادت کے لیے ہم ایسے وقت کا تعین کرتے ہیں جب ہم دنیاوی سارے کاموں سے بالکل فارغ ہوں. اللہ کہتا ہے نا کہ تم رات کے پہر میں مجھے یاد کرو، آیات کا مفہوم ہے کہ دن میں تمہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں تنہائی کے جو لمحے ہیں ہم ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. تو دوسرا سبق جو وہ کیا آ گیا کہ ہم نے اپنی عبادت کو چیک کرنا ہے کہ ہماری جو عبادات ہے یہ وہ تو نہیں ہے، عادت تو نہیں بن گئی ہوئی ہماری. اچھا، پھر ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عبادت کی کثرت کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور پڑھیں اور پڑھیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کثرت جو ہے نا، اس چیز کو بھی سمجھ لیں، ہماری جو کثرت ہے وہ کتنی ہو جائے گی. اللہ نے کہا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اس پوری کائنات کی جو حیثیت ہے وہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پوری کائنات کی حیثیت ایک مکھی کے پر، مکھی کتنی ہے دیکھیں، اس کے پر کے برابر تو ہماری کائنات کی حیثیت ہے. تو ہماری کثرت جو ہے اس کی کتنی حیثیت ہوگی. کتنی بھی کثرت ہو جائے تو آپ دیکھیں اس پوری کی پوری کائنات میں ایک میرا وجود وہ کتنا حقیر ہے، اور اس میں میری کثرت کیا ہوگی، کیا ہوگی بتائیں کہ چونٹی کی کثرت کیا ہو سکتی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا، بہت وزن ہے، بہت محبت ہے، بہت کچھ اللہ نے دے دیا. کس کو دے دیا؟ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو محبت کے رستے سے اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس کا تو پھر اللہ نے کیا کہہ دیا، اس کو تو پھر بے حساب ہی اللہ نواز. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو محبت کے رستے سے آؤ. تو یہ جو محبت کے رستے سے جب انسان آتا ہے تو اللہ کے پاس جو قابل قبول چیز ہے نا، وہ کیا ہے جو وزن میں بھاری ہے، وہ نیتوں والے اعمال. اللہ کہتا ہے نا کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے افضل ہے. تو نیت میں خلوص ہوگا، نیت میں اخلاص اور محبت ہوگی تو وہ وزن میں بہت بھاری ہو جائے. تو کیا ہے کہ اپنی نیتوں کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں گے. جب ہم اپنے باطن سے، اپنے اندر سے ملاقات کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہماری اپنی روحانی بیماریاں ہمیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. جب ہمیں اپنی روحانی بیماریاں نظر آنے لگتی ہیں تو پھر ہمیں اپنے باطن کی جو کیفیات ہیں وہ بھی ہم اس کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے ہماری. ایک تو وہ کیفیت ہے کہ ہمارا اندر کہہ رہا ہے نہیں تم نے آج سپارہ نہ پڑھو، آج قرآن پاک کی چھٹی کر لو. ہم کہتے ہیں نہیں میں نے ضرور پڑھنا ہے، میں نے ٹارگٹ رکھا ہے، میں نے قرآن ضرور پورا کرنا ہے. ہم اس کو دبکا کے بٹھا دیتے ہیں اور فٹافٹ قرآن پورا کرتے ہیں، اور پھر اٹھ کے جو اس نے کہا ہوتا ہے اس کی پیروی کے کاموں پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہمارا یہ انداز ہوتا ہے. جب تک ہم اپنے باطن سے، اپنے طاغوت سے روشناس نہیں ہوئے ہوتے،
جب ہم اس کو آمنے سامنے جان رہے ہیں، ہم اس کو دیکھنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے باطن کو پہچاننے لگ گئے، ہمارے اندر چانن ہو گیا، ہمارے اندر روشنی ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اگر وہ کچھ وہم وسوسہ کچھ لالچ دینے ہمارے پاس بھی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو بھگا دیتے ہیں، پھر وہ آتا ہی نہیں ہے، اول آتا ہے تو پھر ہم اس کو پہچان کے اس کو بھگا دیتے ہیں، اور پھر ہم پوری کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عبادت کو جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں۔ اور اس چیز کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں، ابھی تک ہم نے کیا بات سمجھی، ہم نے یہ سمجھی کہ عبادت کو کیفیت کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صوفیزم ہمیں کیا تعلیم سکھاتا ہے، عبادت کرنی ہمیں ظاہری علماء اکرام نے سکھا دی، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنی انہوں نے سکھا دی، ٹھیک ہے، اور جب تک ظاہر نہیں ہے باطن قائم نہیں ہے، مطلب کہ علم کے بغیر تصوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی کہ دودھ کے بغیر دہی نہیں ہے اور دہی کے بغیر مکھن اور گھی نہیں ہے، ایسنس کے لیے جو ہے وہ ظاہر کا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہے کہ ظاہر ہم نے جب سیکھ لیا تو پھر اس کا ایسنس جو حاصل کرنا ہے وہ کیفیت، اور اس کیفیت پہ ہم نے محنت کرنی جو ہے وہ ہم صوفیزم میں تصوف میں ہم وہ سیکھتے ہیں۔ اب آگئی بات آگے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ عبادت جو ہے وہ ہماری عادت تو نہیں ہے، اور عبادت جو ہے اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے، وہ محبت ضروری ہے۔ اچھا، اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک یہ ٹرائی اینگل سا بن جاتا ہے، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف خدا ہے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہ جو ٹرائی اینگل ہے نا، اب انسان ہے، اس نے اللہ تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے سیدھا نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا۔ یہودیوں نے جب کہا تھا نا کہ ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو میرے رب نے کیا کہا تھا کہ میرے رسول کی اتباع کرو، تو کیا ہے کہ ایسے سیدھا رستہ نہیں آئے گا، یہ ٹرائی اینگل بنے گا، ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جائیں گے، آپ کی اتباع میں جائیں گے، آپ کی محبت میں جائیں گے، اور پھر ہم اپنے رب تک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایمان لے کے آتے ہیں غیب پر۔ اب یہ جو نیت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب غیب ہی ہے نا، ہمیں نظر تو کچھ نہیں آ رہا، تو غیب پر جو ایمان لانا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے ہم کلمے کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، غیب کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے، کلمے کو سمجھنا ضروری ہے، اور کلمے کو سمجھنے کے لیے لا کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج جو ہمارا مین ٹاپک جو ہے، ہم اس لا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لا جو ہے نا، یہ لفظ اپنے اندر ایک بہت وسیع مفہوم سمیٹے ہوئے، لا کا مطلب کیا، نفی، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں ہے۔ جب ہم لا کہتے ہیں، جب ہم سے لا کروایا جاتا ہے، کہلوایا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی موجود تھا، کوئی ہے، ادھر ہی ہمیں تعارف ہو گیا، کس سے تعارف ہو گیا، طاغوت کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ اب جب طاغوت سے ہمارا تعارف ہوا تو ہمیں کیا کہا گیا کہ اس کی نفی کر دو، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے زبانی اقرار کر لیا اس کی نفی کا، تو پھر کیا ہے، پھر دل سے اقرار ضروری ہے۔ مسلمان ہونا کیا ہے، زبان سے اقرار کرنا، اور مومن ہونا کیا ہے، دل سے اقرار، زبان سے اقرار اور دل سے اقرار، دل سے اس چیز کو تسلیم کر لینا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، زبانی اقرار کرتا ہے، اور ایمان اس کے دل میں نہیں اترا، اس کے بارے میں قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، منافق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت سخت احکامات ہیں منافق کے لیے، اور منافق وہ لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ کیا کہنا چاہیے، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں، وہ تو سارا ٹائم دھوکہ دینے کے چکروں میں ہوتے ہیں نا۔ تو منافق تو اس کے لیے تو کہا گیا کہ وہ جہنم کے بھی نچلے گڑھوں میں ہوں گے، یعنی وہ تو ایک تو کافر ہے نا، اس کو تو آپ سمجھائیں گے، تبلیغ کریں گے تو وہ تو لوٹ آئے گا، یعنی اس کے لیے تو پتہ ہے، وہ تو سامنے کھڑا دشمن ہے نا۔ یہ منافق نفاق کا درجہ بہت بدترین درجہ ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اپنے اوپر
اس چیز کا غور و فکر کرتے رہنا ہے کہ کہیں یہ نفاق کی بیماری ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو رہی. اس چیز کو ہم نے ہر وقت سمجھتے رہنا ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے لا کے مفہوم کو سمجھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. جب ہم زبانی اقرار کر لیتے ہیں نا لا، تو لا کیا ہے کہ جب دل میں اترتا ہے، تو مجھے بتائیں دل میں کیا ہے؟ دل میں تو بڑی خواہشیں بھری پڑی ہیں. کعبۃ اللہ میں تو 360 بت تھے، تو مجھے بتائیں ہمارے دلوں میں ہم نے کتنے بت پالے ہیں، کتنی خواہشوں کے بت، کتنی خواہشوں کے بت. وہ بت جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کیا کہنا چاہیے، وہ خواہشیں جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ٹکرا رہی ہیں یا نہیں ٹکرا رہی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. لیکن بس وہ میرا جی چاہ رہا ہے، میری خواہش ہے، اللہ نے کیا کہا ہم اس کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا. یہی جو رسم و رواج میں باتیں آ جاتی ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں باتیں آ جاتی ہیں، تو یہ بہت ایک اپنے اندر ایک وسعت رکھے ہوئے ہے یہ مضمون، کہ جب ہم دل میں اترنا سیکھ لیتے ہیں، بلیو کریں، تو پھر جو ہے پھر انسان کیا کہنا چاہیے کہ اس میں ایک ایسے احساس سے ندامت میں چلا جاتا ہے، جس کو وہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے نا کہ مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 غوطے کھائیے، بلے شاہ گل ادوں مکدی جدوں مینوں دلوں گوائیے. تو یہ میں کیا ہے؟ یہ میں ہی خواہش ہے کہ میں ایسے کر لوں، میں ویسے کر لوں. تو جو ہم دین کی تعلیمات کو سیکھتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، تو یہ خواہشیں جو ہیں یہ ان کی بھی ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ یہ جو خواہش ہے یہ کس طرح ہمیں الجھائے رکھتی ہے، اور ہمیں کس طرح ہمارے درمیان باریک 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 حجابات جو ہیں وہ تنتے چلے جاتے ہیں. یہ جتنے حجابات ہیں یہ سارے خواہشیں تانتی ہیں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان. ٹھیک ہے نا. یہ جو نفس میں ابھرنے والی خواہشات ہیں، یہ جو خواہش ہے نا، اس کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہ جو خواہش ہے اس کو ہم نے ضرورت پہ لے کے آنا ہے. یہ بھی ایک سبق ہوتا ہے ہمارا، صوفی کا ایک سبق صوفی کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنی خواہش کو اپنی ضرورت پہ لے آؤ. کیوں؟ کیونکہ ضرورت جو ہے یہ تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہش جو ہے یہ تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. بادشاہ بھی ساری زندگی ایک سے ایک آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں سورۃ تکاثر کی آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ کثرت کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر تم نے قبروں کی زیارت کی. پھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وادی بھی سونے کی دے دی جائے تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، تو اس کو قبر کی مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا. تو یہ جو قبر کی مٹی جو ہے نا یہی بھر گی. کیوں؟ کیونکہ یہ خواہش تو کبھی پوری ہونی ہی نہیں ہے. تو اس سفر میں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جب بہت سارا کچھ اکٹھا کر بھی لیتا ہے، جب اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اس کو پتا ہے اس کے ساتھی سارے جو چلے گئے وہ اس کے سامنے ہی چھوڑ کے گئے ہیں، تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ خواہشات کے حجابات اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہم حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو کلمے کو جب ہم پڑھتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ کلمے کو پکا کرو. تو کلمے کو پکا کرنا کیا ہے؟ کلمے کو پکانا کیا ہے؟ اس کو راسخ کر لینا. اس کو راسخ کر لینا کیا ہے؟ کہ ہر خواہش کے اوپر لا کی چھری بھیج دینا. یہ لا جو ہے نا یہ ایسا ڈنڈا ہے کہ جس سے ہم یہ تمام بت جو ہے نا یہ مار گراتے ہیں. یہ ایسی چھری ہے جو ہم ان بتوں کے گلوں پہ پھیرتے ہیں، جو دن رات ہمیں پریشان کرتے ہیں. تو یہ جب زبان سے جو ہم اقرار کرتے ہیں، یہ اقرار جب ہمارے دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ پھر خواہش نہیں رہتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر کون رہتا ہے؟ پھر اللہ رہتا ہے. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟
وہ صرف اور صرف اللہ. تو لا کیا ہو گیا؟ لا کی جو صوفیہ کرام تشریح کرتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ کی تشریح میں صوفیہ کرام یہ والی آیت پڑھتے ہیں نا کہ کل من علیہا فان. یہ صوفیزم میں باقاعدہ ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے. جب ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، میرا قرآن کہہ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر میں کہاں اور میری خواہش کا. تو لا الہ جو ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور تمہارا رب جو ہے نا وہی باقی رہے گا. یہ کس کی تشریح میں آیت پڑھتے ہیں بزرگان دین؟ یہ کہتے ہیں کہ کل من علیہا فان، یہ کیا ہے؟ لا الہ. اور الا اللہ کیا ہے؟ الا اللہ یہ ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، کہ اللہ کے سوا صرف اگر قائم رہنا تو صرف اور صرف اللہ نے رہنا. وَيَبْقَى، باقی رہے گا، وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ، ذُو الجلال والاکرام. ٹھیک ہے، یہ کتنی خوبصورت قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ سب فنا ہو جانا ہے. تو اس فانی دنیا کے پیچھے آپ دیکھیے، اس فانی دنیا کے پیچھے ہم اتنے لگ گئے ہیں کہ اگر ہم سوچیں تو دن میں کچھ لمحے بھی ہم اپنی ذات کے لیے نہیں نکالتے جو ہم یہ سوچیں کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اور جو ہم یہ سوچیں کہ میرا رب تو یہ کہہ رہا ہے سب ختم ہو جانا ہے، تو پھر باقی کیا رہنا ہے؟ ہم کدھر جائیں؟ کیسے سیکھیں وہاں تک پہنچنا؟ کون سکھائے گا ہمیں وہاں تک پہنچنا؟ کس کا دامن پکڑیں جو ہمیں بچا کے لے جائے گا؟ یہ ہمیں موقع بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، ہم کر سکتے ہیں، اختیار ہے ہمیں، لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم الجھے ہوئے ہیں، غفلت کے پردوں میں پڑے ہیں. اللہ کہتے ہیں نا فَسَتُبْصِرُ فَلَا يُبْصِرُونَ، تم غور و فکر اپنے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو غور و فکر جو ہے یہ ہم جب کرتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں یہ کام نہیں کر سکا، میں نے اللہ کا یہ کام اس لیے نہیں کہا کہ میں بہت بیزی تھی. پھر یہ نہیں کہا جاتا. پھر ساری مصروفیات جو ہیں ان کے اوپر اللہ کے کام کو پرائورٹی دی جاتی ہے. اور علم دین سیکھنا اور سکھانا یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کے گئے، اپنی امت کے ہر فرد کو دے کے گئے. یہ ذمہ داری کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. کیوں؟ قیامت تک یہ ہر امتی کا فرض ہے کہ یہ اس چیز کو سیکھے، اپنی ذات کے اوپر نافذ کرے دین اسلام کو، اور پھر آگے اس کو پھیلانے کا سبب بن جائے. کسی طرح کی بدگمانی اسلام میں گناہ ہے، کسی طرح کا وہ کیا کہنا چاہیے تعویل اس ضمن میں قابل قبول نہیں ہے. یہ ٹاپ پرائورٹی میں کام ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں دنیا کی جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ اس سے نیچے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ اپنے گرد ایک ہاتھ کا سرکل لگائے، اس میں صرف میں اور میرا رب. اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے پوری دنیا سے اتنی اسپیس. نفس تو ہر وقت ہمیں غفلت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا وسوسہ کب آتا ہے؟ جب تک میں قائم رہے گی وسوسے آئیں گے، جب تک میں قائم رہے گی بدگمانیاں آئیں گی. جہاں ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے ہمیں ارد گرد والوں سے ہمارا نفس بدگمان کرے گا کہ یہ تو وہ باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے کی کیا نیت تھی. ہم نے اپنے دل میں بدگمانی پال لی اور ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا، وہ رستہ جس پہ ہم نے چلنے کا سوچا تھا، ہم نے ارادہ کیا تھا، اس رستے کو ہم نے چھوڑ دیا کسی ایک بدگمانی کی وجہ سے، کسی ایک ذمہ داری کی وجہ سے جو ہم مینیج کر سکتے تھے ادا کرنی، ممکن تھی، ہم اس کو مینیج کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے. ہم سب جب تھوڑا سا اپنے اوپر ٹائم لگاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اور اس دور کے لوگوں نے یہ ساری ذمہ داریاں کس طرح سے ادا کی، ہمیں یہ بھی نظر آ جاتی ہے.
یہی تو مجاہدہ ہے، یہی تو ریاضت ہے کہ ہر بدگمانی، ہر دل میں اٹھنے والا وسوسہ اور ہر شیطان کا دکھایا گیا خوبصورت رستہ، ان سب کو کلا کما کر کے ان سب کو لا کی ضرب سے مار گرانا ہے ہم نے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ یکسو ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہی لا جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے. لا کا مطلب ہم نے کیا سمجھا کہ صرف اور صرف اللہ باقی رہے گا. جب ہم لا کہیں گے تو ہر چیز کی نفی ہو جائے گی، اور اس کیفیت کو پہلے ہم نے سمجھنا ہے، پھر اپنے اوپر طاری کرنا ہے. جب اس کیفیت کو سمجھ کے طاری کر کے ہم کلمہ پڑھیں گے، ہم زبان سے ادا کریں گے لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ہمیں اس کی حقیقی جو کیفیات ہے وہ نصیب ہوگی، پھر اس کا حقیقی فیض ہمیں ملے گا، پھر حقیقی ایمان ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گا. اور صوفیہ کرام کے نزدیک یہ کلمہ جو ہے یہ کفر و شرک سے ہمیں نکال دیتا ہے بالکل. اور آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں جب اسلام آتا تھا تو جو یہ کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ تو پورے کا پورا یا کافر ہوتا تھا یا مسلمان. جب وہ اسلام قبول کر لیتا تھا تو وہ کفار کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سگے رشتے دار، سگا بھائی ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ گئے، یعنی دو صفیں ہیں، ایک ادھر صف ہے ایک ادھر صف ہے، تیسری سینٹر میں کوئی صف نہیں ہے، تیسری کوئی صف نہیں ہے. اور دنیا کا جو آپ دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں، اسلام ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اور اسلام کی بنیادی روح ایک ہے. کوئی صوفی بزرگ جو ہے اس کی تعلیمات دوسرے صوفی بزرگ کی تعلیمات سے کبھی نہیں ٹکراتی. جیسے قرآن کی آیات ایک قاری پڑھے گا اور دوسرا قاری پڑھے گا، کبھی نہیں ٹکرائیں گی. ایک ہی قرآن ہے، دنیا میں ہر جگہ ایک ہی قرآن ہے، اور ایک ہی صاحب قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایک ہی تعلیمات ہیں، ایک ہی نفی ہے، ایک ہی اساس ہے، ایک ہی بنیاد ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرا جو مرشد ہے، میرا جو مینٹور ہے، میرا جو استاد ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور آپ کا استاد غلط کہہ رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی فیض ہے، ایک ہی سورس ہے، مدینہ طیبہ سورس ہے، ساری فیض کی نہریں وہیں سے آتی ہیں. اس وجہ سے کسی بھی صوفی بزرگ کی تعلیمات دوسرے صوفی بزرگ کی تعلیمات سے خواہ وہ دنیا کے کسی ایک کونے میں ہوں نہیں ٹکراتی. ہاں، طریقہ تربیت مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تعلیمات اور اس کی اساس اور اس کی بنیادی روح ایک ہی ہوتی ہے. اور جب ہم اس مفہوم کو سمجھ کر کلمہ ادا کریں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم اس کی حقیقی روح کو پالیں گے. اور اگر ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں جو خواہشوں کے بت ہے، جو ہماری میں ہمارے دل کے اندر سج کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہم نے دل سے نہیں نکالا. دیکھیں اپنی ذاتی رائے کچھ بھی نہیں رہتی، مرضی پسند ناپسند کہیں کچھ نہیں رہتا، سب ختم ہے. کیوں؟ کہہ جو دیا اللہ کہ کوئی ہے ہی نہیں. جب کوئی ہے ہی نہیں تو کون ہے پھر صرف اور صرف اللہ ہے. تو اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو یہ لمحہ فکریہ ہے. پھر اس لمحے ہم نے کیا سوچنا ہے؟ اس لمحے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم شرک خفی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. پھر یہ سوچنے کی بات آ جاتی ہے. اور یہی آج کا جو ایک اور پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، آپ نے اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے، اور آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو اسائنمنٹ میں کوسچن دوں گی کہ اس کے اوپر باقاعدہ بلکہ ہماری اسائنمنٹ ہوگی کہ کلمہ جو ہے یہ کس طرح سے ہم پکا کر سکتے ہیں، اور جو بت ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیسے توڑنا ہے، اور اگر توڑنے میں ہم کامیاب نہیں ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. شرک خفی، شرک بہت بہت استغفر اللہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوتا.
میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے گی. تو نفس کو الہ بنانا کیا ہے کہ میرا جی یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے. کہاں اللہ کا حکم، کہاں وہ ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ کدھر ہے؟ لیکن میرا جی یہ کر رہا ہے کہ میرا جی یہ کر رہا ہے. نو، کوئی جی کہیں نہیں رہے گا، کوئی خواہش کہیں نہیں رہے گی، ساری کی ساری تابع ہو جائیں گی میرے رسول اللہ کے احکامات کے نیچے، قرآن کے نیچے، صاحب قرآن کے نیچے. ہر خواہش جو ہے ان کے نیچے دب جائے گی، اور صرف وہی رہے گا جس کی انہوں نے اجازت دی، جس کی انہوں نے تعلیم دی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور کس نے باقی رہنا ہے؟ صرف اور صرف میرے رب نے باقی رہنا ہے. اور جو میرے رب سے جڑ گیا، بقا اسی کو ملتی ہے، جو اس سے وابستہ ہو گیا، جس نے اپنے رب سے لو لگا لی. تو یہ جو ہمیں پرابلمز آتی ہے نا، وسوسوں کی پرابلم آتی ہے، بدگمانیوں کی، خیالات کی، یہ سب کس لیے آتی ہے؟ اس کی وجہ، اس کا سورس یہ ہے کہ میں نہیں مری. جب تک میں ہے، خواہش ہے، جب تک میری خواہش میرے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ سوچ لیں کہ کلمہ ہمارا پکا نہیں ہوا. لا جو ہے نا، ابھی ہم اس سے ہی آگے نہیں بڑھے. تو یہی لمحہ فکریہ ہے، اور اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. آپ لوگوں کو میں یہ اپنے الفاظ کو ادھر ہی سمیٹوں گی، اور آپ لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھول کے جا رہی ہوں ایک ہفتے کے لیے، کہ اس ایک ہفتے میں جو دروازہ غور و فکر کا، فلا تبصرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ فی انفسکم، اپنی جانوں میں، وفی انفسکم فلا تبصرون. تو یہ دروازہ میں آپ لوگوں کے لیے کھول کے جا رہی ہوں کہ یہ جو فہم تصوف کورس کرنے ہم آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سفینے میں جس کی منزل جو ہے وہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے قدمین مبارک ہیں، اس سفینے میں ہم جب سوار ہو گئے تو ہم کتنے مقدس ہو گئے، ہم کتنے محترم ہو گئے. تو پھر ہمارے میں کسی ایک مسافر کے لیے، کسی ایک طالب علم کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی دوسری نوری سسٹرز کے لیے دل میں کوئی بدگمانی رکھے. کسی مسلمان کے لیے بھی بدگمانی رکھنا جائز نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانی رکھنا قطعاً اس کی جو ہے نا یہ بنیادی شرط ہے یہ ہمارے کورس کی، کہ ہم سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے. ہماری منزل ایک ہے، ہماری جو کیا کہنا چاہیے، ہماری تعلیمات کا جو خلاصہ، جس تعلیم کو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ بات دل سے شروع ہونی ہے، پاک ہم نے دل کو کرنا ہے. اگر اس دل میں اگر میں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ ایک مہینہ ہم نے ضائع کر دیا. ایک مہینہ ہو گیا نا، آج ہمارا پانچویں اسائنمنٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا، 3 لیکچر پچھلے مہینے کے اور آج کا تیسرا. تو پھر ہم نے سب ٹائم ضائع کر دیا. اگر آج بھی ہمارے دلوں میں بغض موجود ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اگر آج بھی ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے میں جو ہے وہ غفلت سے کام لے رہے ہیں، یہ پراٹی کا کام ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کام کو صرف ہم اس لیے نہ کریں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میری مصروفیات گھر کی زیادہ تھی. نو، ایک کمٹمنٹ کیا ہم نے، ایک نام لکھوایا ہم نے بی بی کے دربار میں اپنا، کہ بی بی یہ خواتین آپ کے پاس آ رہی ہیں تیاری کے ساتھ، ان کی تیاری کی ذمہ داری اٹھائی ہے ہم نے. تو اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس کرنا ہے، اور جس نے اپنا نام دیا اس نے اپنی ولنگ سے دیا، زبردستی ہم نے کسی سے نام نہیں لیا. ہم نے اپنا نام دے کے اور ہم نے اپنا نام واپس لیا.
تو یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، اس بات پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اس قافلے کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے. یہ بڑا ایک سوال ہے جو ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے اور روز کرنا ہے کہ جس سفینے میں ہم بیٹھ چکے ہیں. اب آپ لوگوں کے جو میسیجز آتے ہیں، آپ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ ہماری کیفیات بدل گئی، ہمیں یہ خواب آ گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ انڈیکیشنز ملتی ہیں نا انسان کو جب آپ کا سفر مقبول ہونے جا رہا ہوتا ہے تو آپ کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں. جب رحمت کا دروازہ کھلنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا کھلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ پورا کھلتا ہے. تو جب تھوڑا سا کھلتا ہے نا تو مہک آتی ہے. اس مہک میں کیا ہے؟ اس کی نشانی، سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت بدلتی ہے. دوسری انڈیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے خواب بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیفیت آپ لوگوں کو نصیب ہو رہی ہیں نا. 1.5 مہینے میں بھی آپ لوگوں کے میسیجز روز دیکھتی ہوں نا، جو آپ لوگوں کے خواب آپ لوگ مجھے بتا رہی ہیں، آپ لوگوں کے میسیجز میں جو مجھے باتیں پتہ چل رہی ہیں، آپ کو اللہ خود دکھا رہا ہے نا. تو جب اللہ آپ کو دکھا رہا ہے سب کچھ دیکھ کے، پھر اگر آپ ہیک ہوتے ہیں شیطان سے تو پھر یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. میں اس سے بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اور اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ میرا مالک جو ہم نے آج سیکھا، اللہ کریم اس کو ہمیں اپنے عمل میں اتارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور میرا مالک جو ہم نے اپنے اصلاح باطن کی جو صحیح جو کوشش کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، اللہ کریم اس میں ہمیں کامیاب کرے. اور اللہ ہمارے وجود کو، ہمارے دلوں کو ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے، بغض اور بدگمانی سے پاک کر دے. اور اللہ ہمیں معاف کرے جو جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، میرا مالک اسے معاف فرما دے. اور ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں. ہمارے دلوں کو وہ وسعت عطا فرما دے میرا مالک کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو معاف کرنے والے بن جائیں. اور ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دے. اور میرا اللہ ہمیں اس سفر کو کامیابی سے، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شر سے بچا کے اس سفر کو طے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.